बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व दानिश के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे साथ सैयद सरफराज अहमद शाह साहब मौजूद हैं, हमें गाइड करते हैं, मारूफ दीनी स्कॉलर हैं, रूहानी स्कॉलर हैं, और आपके जो सवाल हैं वो हम इनके सामने रखते हैं, आज भी रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। शाह साहब, एक छोटे से कोट से मतलब शुरू करते हैं जो बाबा अशफाक अहमद के हवाले से है, कि वो कहने लगे मैं बड़ा परेशान सा था ये सोच सोच के कि बार बार जिक्र आता है कि मोमिन और मुसलमान में बड़ा फ़र्क होता है। तो मैं जानना चाहता था वो क्या गहरा फ़र्क है, और उसको सिंपल तरीन अंदाज में अगर मैंने किसी को समझाना हो तो मैं क्या कहूँगा। उसी कहने लगे, एक दिन मैं गुजरा था कहीं, एक किसान मुझे नजर आया, खेतों के किनारे हल चलाया उसने बैठा, और नमाज के लिए जब उसने नियत मान ली तो मैं इंतज़ार करता था। जब वो नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो मैंने उसके सामने यही सवाल रख दिया और उसे कहा कि आपको शायद मालूम हो कि एक मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है। वो कहने लगे, जो उसने जवाब दिया वो मुझे लड़ गया एक तरह का, और वो ये था कि मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, और मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। अब ये देखने को तो बड़ा बारीक सा फ़र्क है कि अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना। ये अल्लाह की मानने से मतलब अगर आपसे पूछा जाए एक रूहानी स्कॉलर होते हुए, आप मतलब क्या मुराद लेंगे, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? अल्लाह की तमाम हिदायत को मानना, अपनी ज़िंदगी उसी तरह से सादा रखना जैसे उस किसान ने रखी होगी, और हर हाल में शुक्र अदा करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जनाब अशफाक अहमद साहब का जिक्र छेड़ा। बहुत बड़े आदमी थे और अल्लाह ताला ने उन्हें कमाल की सलाहियतें अता फरमाई थी। बहुत बड़े इंसान जिन्होंने छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए से बड़ी बड़ी दकीक किस्म की बातें बड़े आसान पैराई में हमें बयान किया समझा दी। ये भी उन्हीं में से एक है जी। जो आपने बयान की कि मुसलमान वो है जो रब को मानता है और मोमिन वो है जो रब की मानता है। तो आप सही समझे, उससे मुराद यही है कि मोमिन वो है जो रब ताला की इताअत कुल्ली करता है, कि उसके छोटे छोटे हुक्म को और बड़े से बड़े हुक्म को उसकी उसकी तामील करता है। वो मोमिन है। और अल्लाह ताला अगर किसी शख्स को ये उस पर रहमत करे और यहाँ तक चला जाए वो कि रब ताला की हर बात को वो माने और उसकी तामील करे, तो वो तो बड़े मकाम पर चला जाएगा, अल्लाह के वो कुर्बत हासिल कर लेगा। जी। तो ये तो बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन आप समझे सही हैं कि मुराद उससे यही है ठीक है। कि जो रब ताला ने अहकामात हम तक पहुँचाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, उनकी जो इताअत कुल्ली है वो की जाए। ठीक है। अब इस अतात कुल्ली में जिस वक्त हम जाते हैं तो बहुत गहराई की बातें भी आ जाती हैं। मतलब वो एक बड़ा मशहूर कॉल भी है किसी का कि मोमिन वो है कि जो जिसके अंदर झांक के गहरा आप देखो तो आपको रब का अक्स नज़र आएगा। तो मतलब उस हवाले से देखा जाए तो हमें यहीं से पहचान हो जाती है, चाहे वो मोमिन बुज़ुर्ग की शक्ल में हो, पीर की शक्ल में हो, बड़े आदमी की शक्ल में हो, उसमें रब का अक्स ज़रूर नज़र आएगा हमें, और वो उसकी तख्लीकी सलाहियतें भी उसी तरह से होंगी फिर, और वो उनको इस्तेमाल भी उसी तरह से करता होगा। यही मैंने अभी अर्ज़ किया था कि जी। जो जिस आदमी को अल्लाह ये तौफीक बख्श दे जी। कि वो रब ताला के सामने टोटल सरेंडर में चला जाए, टोटल सरेंडर में चला जाए, तो रब की उसे दोस्ती हासिल होती है, रब उसके दिल में बसता है। तो जब आप उसके अंदर झांक के देखेंगे तो वहाँ फिर रब ही का अक्स दिखाई देगा, इसलिए कि उसके दिल में रब बस रहा है। ठीक है। लेकिन रब को अपने दिल में बसाने की एक बुनियादी शर्त ये है कि आपका दिल बिल्कुल पाक साफ हो इंसान का, ठीक है। उसके अंदर किसी किस्म की कोई कदूरत ना हो, जिसमें कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है, गीबत है, हिर्स है,
غصہ ہے، یہ ایسی آلائشیں ہمارے دل میں نہ رہیں، کیونکہ رب بڑا پاک صاف ہے، وہ اسی جگہ رہے گا جہاں جو پاک صاف ہے۔ تو جب وہ اپنے دل کو اتنا پاک صاف کر لے گا تو اس کے اندر جھانکیں گے تو آپ کو پھر وہاں رب کا عکس ہی دکھائی دے گا۔ وہ بڑا مشہور سلطان باہو کا ہے کہ تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں، اللہ کو بھی پانا ہے تو اپنے اندر جھانک کے دیکھو اور تمہیں رب سچا جو ہے وہ نظر آ جائے گا، اس کا عکس جو ہے وہ نظر آ جائے گا۔ اسی لیے محمد صوفیہ نے ہمیشہ زور اس بات کے اوپر دیا کہ اندر کی پاکیزگی، اندر کی پاکیزگی کے لیے سب کچھ کرو۔ باطن کی پاکیزگی پہ زور ہے فقیروں کا جی، کہ اور اس میں یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ نماز روزے کے تو پابند ہوں ہی ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے اندر کی صفائی کے لیے اور آدمی کیا کچھ کرے سوائے اس کے کہ وہ عبادات میں ہو؟ اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عبادات اور دوسرے ہیں معاملات۔ ٹھیک ہے۔ تو جو انسان عبادات بھی پوری دل جمعی سے کرتا ہے اور ذوق و شوق کے ساتھ کرتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ عبادت دل جمعی سے تو کر لے گا انسان، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ذوق اور شوق ضروری ہے۔ تو ذوق اور شوق ہو اور دل جمعی سے عبادات کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے زندگی کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سب دینی احکامات کے ہی تابع ہوں، ٹھیک ہے، وہ ان سے روشنی لے کر اپنے معاملات کو طے کر رہا ہو، تو وہ یقینی طور پر مومن ہو جائے گا بندہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ اپنی ذات کی نفی بھی مسلسل ہوتی رہے؟ جیسے سلطان باہو صاحب کا میں نے ذکر کیا تو مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی تھی ان کی، اور وہ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ میں کو جی میرا دلبر سونا، میں بدصورت ہوں اور میرا دلبر جو ہے وہ بات خوبصورت ہے۔ میں کو جی میرا دلبر سونا، میں کیکر اس نو بھاواں ہوں، میں اس کو کیسے پسند آ جاؤں۔ میں ککر یا رمناواں ہوں، میری مثال جو ہے نہ میں سونی نہ میں دولت، نہ دولت پلے، نہ تو میں خوبصورت ہوں نہ میرے پاس کوئی ایسی دولت سے مراد ظاہر ہے یہ دولت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی دولت ہے، اندر کی دولت ہے۔ تو میں ککر یا رمناواں ہوں، میں اس طرح سے ہوں جیسے کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو پہچان کرانے کے لیے کیا اپنے آپ کو اس طرح سے کہنا یہ بھی ضروری ہے؟ اپنی ذات کی نفی کرنا بھی ضروری ہے؟ نفی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھے گا، جب تک یہ نہیں سمجھے گا کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے۔ جب تک وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، وہ کسی کو بڑا بنا نہیں سکتا اپنا، کہ اپنے آپ سے کسی کو بڑا سمجھے، وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے جب لوگ اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی جو زد آتی ہے وہ اسی نفس پر آتی ہے، اپنی میں پر آتی ہے، ایگو پر، کہ وہ اس کو توڑتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو یہ ایک عملی طور پہ یقین دلاتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میرے پلے کچھ نہیں ہے، تو ہی وہ کسی سے کچھ حاصل کرتا ہے۔ تو جب تک آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے، آپ کسی سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسرے کو آپ جب تک بڑا نہیں مانیں گے اس سے کچھ لیں گے نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں ایک گلاس پکڑا ہوا ہے، اس کے اندر اگر پانی بھرا ہوا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بہت ہی پاک صاف پانی ہے، میں آپ سے وہ لے نہیں سکتا اتنا وقت ہے کہ میں اپنا گلاس خالی نہ کر لوں۔ تو پہلے سے جو اس میں پانی بھرا ہے میں اس کو گراؤں گا، گلاس کو خالی کروں گا، اس کو دھوؤں گا، صاف کر لوں گا، اس کے بعد جو آپ کے ہاتھ میں پاک صاف پانی ہے میں وہ لے سکتا ہوں، اس کے بغیر میں نہیں لے سکتا۔ تو اپنی ذات کی نفی بڑی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہلے ہم
اپنی اس میں کو، اپنی اس ایگو کو کچل دیں پہلے، جس کے ذریعے سے میرا سر ہر وقت اونچا رہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کون ہے. یہ بڑا ضروری ہے اس کے لیے. وہ عام طور پہ بڑی آپ نے جیسے آپ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، آپ ارشاد کر رہے ہیں کہ وہ ہم کہیں پہ ہمارا کسی سے مقابلہ ہو جائے، یا مطلب ہم کہیں سڑک پہ ٹریفک میں کہیں ہم ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں تو، یا کوئی سپاہی ہمیں روک لے تو پہلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ تو جانتا نہیں مینوں کون ہے، Yes. میں کون ہوں، تو مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. تو حقیقت میں یہی ہے، مطلب وہ کائنات کے ذرے جو جتنے بھی کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنے سیارے ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو ہماری مثال زمین کی ایک ریت کے ذرے جتنی ہے، جی. جتنی کائنات میں ریت ہے، اس کے اوپر کروڑہ اربہ انسان، اور اس میں کھڑا ہوا ایک چونٹی کے برابر انسان یہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں. یہ جاننا اپنے آپ کو میرے خیال میں اس کے لیے اس کائنات کی وسعت کا اور اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوق میں اپنی حیثیت کا تعین ہونا بہت ضروری ہے. اپنی ذات کی نفی، اپنے آپ کو یہ یقین دلانا کہ میں کچھ نہیں، تو ہی آگے بڑھے گا انسان، کہ پھر سیکھے گا اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. اور اس میں ایک جو سب میں اہم نقطہ ہے، ہم کسی کو بڑا تسلیم نہیں کر سکتے تا وقت کہ اپنے آپ کو ہم چھوٹا نہ سمجھ لیں. چھوٹا میں سمجھوں گا تو میں آپ کو بڑا مقام دوں گا. یہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ اجازت دیجیے چھوٹے سے بریک کے لیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر. جی بریک کے بعد. اچھا شاہ صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ذات کی نفی، اسی طرح سے کیا کائنات میں پھیلے ہوئے علوم کا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے اپنے آپ کی صحیح پہچان ہونے کے لیے؟ آدمی تبھی اپنے آپ کو جان پائے گا اور نفی بھی تبھی کر پائے گا جب اس کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے علوم بنائے ہیں. ہم چھوٹا سا عالم ہوتا ہے، 4 جماعتیں پڑھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں. چھوٹا سا اس نے ایم اے کا کورس فرض کیا کر لیا اور وہ سمجھتا ہے میں ماسٹر ہو گیا ہوں. مطلب تو جب تک اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ماسٹر ہونے کے باوجود یا 4 جماعتیں پڑھنے کے باوجود یا 6 کتابیں پڑھنے کے باوجود علوم کی دنیا بہت وسعت ہے اس کے اندر، تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا حقیر ہوں، مطلب کتنا زیادہ کم ہوں. اصل میں یہ علم کا میدان ایک ایسا میدان ہے جس کا کلیہ قاعدہ طور طریقہ تھوڑا سا عام چیزوں سے ہٹ کے ہے. علم میں لطف کی بات یہ ہے کہ جو انسان کے پاس علم آتا ہے اس کو اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگتا ہے. تو جتنا زیادہ علم ہوگا کسی کے پاس، اس کو یہ احساس اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا. یہ ایک اس کے اندر ایک عجیب سی چیز ہے علم کے میدان میں. ٹھیک ہے. وہ علامہ ابن عربی کا قول بھی ہے کہ وہ العلم و حجاب الاکبر، ویسے تو خیر وہ اور معنی مطلب اس کے بڑے گہرے چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ علم پردے ہٹا رہا ہے، لیکن ایک پردے سے آگے ایک اور پردہ پڑا ہوا ہے. بالکل. تو اتنا بڑا ہے وہ، مطلب اس میں اس کی وسعت بہت ہے. جی. اور جب آدمی اس وسعت میں انٹر ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے اسے احساس ہوتا ہے کہ میری تو حیثیت کچھ بھی نہیں ہے یہاں. تو وہ علم جو لوگ سیکھتے ہیں، جو ان کے پاس علم آتا جاتا ہے، ان کا علم بڑھتا ہے، اتنا ہی احساس بڑھنے لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. اور یہی چیز ان کو آگے لے کے جاتی ہے. آپ کبھی کسی بہت بڑے صاحب علم کو کوئی دعویٰ کرتے نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. کہ میں بہت بڑا ہوں. وہ ارسطو نے یہ کہا تھا جی.
جب اس سے کسی نے یہ پوچھا ارسطو سے کہ تم میں اور ایک عام آدمی میں کیا فرق ہے، تو ارسطو نے جواب دیا تھا کہ صرف ایک فرق ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور عام آدمی یہ نہیں جانتا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ ارسطو جیسا آدمی کہہ رہا ہے، ارسطو جیسے انسان ہے، اور یہ علم کی فیلڈ میں واقعی درست ہے کہ جو انسان کا علم بڑھتا ہے اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور اس کے وہ سارے دعوے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہی پہچان اس کی ہوگی، مطلب یہ جان وہ جب پائے گا، یہ علوم میں پھیلے گا اور اتنا زیادہ کچھ جان لے گا، اتنا زیادہ کچھ پڑھ لے گا، جب اس کو احساس ہوگا کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور پھر وہی ذات کی نفی اس کی مطلب ہوگی۔ آپ نے جیسے فرمایا، مطلب وہ نیوٹن کا بڑا مشہور ہے کہ نیوٹن جیسا آدمی جس کو کہتے ہیں سائنس کی دنیا کا ایک طرح سے بے تاج بادشاہ، مطلب جو ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نالج ایک بہت بڑا وسیع سمندر ہے اور میں اس کے کنارے کھڑا ہوا کنکریاں چن رہا ہوں، ایک کنکری کے برابر میرے حصے میں آیا ہے، مطلب وہ تو جی درست ہے یہ بات، علم کے معاملے میں یہی درست ہے، اور وہ ذات کی نفی جو ہے علم کی طرف بڑھنے کے لیے وہ پہلا قدم ہے کہ میں کم از کم پہلے یہ تو جانوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، پھر ہی میں آگے بڑھوں گا۔ جیسے میں نے ایک گلاس کی مثال آپ کو دی، تو اگر میں یہی سمجھتا رہا کہ جو پانی میرے پاس اس گلاس میں بھرا ہے وہ کافی ہے، تو پھر میں فردر نہیں اس میں کچھ لے سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس سے آگے کی منازل بھی کچھ ہیں؟ فرض کیا میں نے اپنی ذات کی نفی کر دی، آپ ایک صوفی بزرگ ہیں، روحانی عالم ہیں، مطلب جانتے ہیں اس بات کو، یہاں سے اگلی منزل کیا ہوتی ہے انسان کی؟ مطلب جب اس نے کر لیا میری ذات کی نفی ہو گئی اور میں سمجھا کہ یا میں اس مقام پہ پہنچ گیا، یا مجھے ہلکا سا اشارہ یہ ہوا کہ یہاں سے آگے کی منزل اب میری کچھ اور ہے، پھر تحقیق ہے، کیا ہے، اور عبادت ہے، اللہ کے قریب جاتے ہوئے مطلب کیا اور بھی کوئی منازل اس کو طے کرنی ہے پھر؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل سرنڈر میں جب چلا جاتا ہے بندہ تو پھر وہاں جیسے شاہ حسین نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں، تم ہی سب کچھ ہو، ٹھیک ہے، پھر آدمی اس مقام پر جاتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو یہی کہتا ہے کہ تم ہی سب کچھ ہو، میں کچھ نہیں۔ تو یہ اپنی ذات کی ٹوٹل نفی ہے، اور یہ جوں اس راہ میں آگے بڑھے گا، رب کی قربت حاصل ہوگی، یہ احساس اور بڑھتا جائے گا اسے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا، نظر انداز کرنا اور دوسروں کا سہارا بننا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ یہ خوبیاں کیسے لائی جائیں؟ دیکھیے، اس کے اندر تو دو چیزیں آ جائیں گی، ایک تو بحیثیت قوم کے ہم ٹرانسفارمیشن کی سٹیج سے گزر رہے ہیں، ایک ٹرانزیشن ہے ہماری، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں ویلیوز میں تبدیلیاں آئی ہیں کہ ہم نے مورل ویلیوز کو اہمیت دینا کم کر دی، اور میٹریلسٹک ہم ذرا زیادہ ہو گئے، اور میٹریل چیزوں پر نظر رہتی ہے ہماری۔ یہ بھی اسی ٹرانزیشن کا نتیجہ ہے جو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسی جو میٹریل چیزوں کے پیچھے ہم نے بھاگنا شروع کیا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم ایلبو کے زور پر آگے بڑھنے کو برا نہیں اب سمجھتے۔ ایک وقت تھا جب ہماری نوجوانی تک بھی کہ ایلبو کے زور پر آگے بڑھنا بڑا برا سمجھا جاتا تھا، وہ پسندیدہ چیز نہیں تھی، لیکن اب وہ روٹین بن گیا ہمارے۔ تو جب یہ صورتحال ہونے لگے تو پھر وہاں ہم صرف اپنی ذات کا سوچنے لگتے ہیں، دوسروں کا کم، لیکن اچھے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ ہمارا خالی ہو گیا، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جو خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے بھی دوسروں کا سہارا بنے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہم اگر دیں گے تو زیادتی ہو جائے گی۔ تو ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ
جو جنرلی ہم جو بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوا ہے کہ جو ٹرانزیشن ہے ہماری، اس ٹرانزیشن کی وجہ سے ہمارے یہاں ایک چینج آئی ہے. مورل ویلیوز کی بجائے ہم نے میٹیریل ویلیوز کو زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی. تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوگا یہ انشاءاللہ. بڑی مہربانی. پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. بس زیادہ سے زیادہ یہ کہوں کہ وہ بڑی مشہور آیت ہے، قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے، اور جہاں پہ شروع میں بھی وہ آتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے. اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے حقیقی معنی کیا ہے. باقی جہاں تک شاہ صاحب نے فرمایا، اپنے آپ کو اگر آپ یہ جان لیں گے اور آپ واقعی پہچان لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور پھر آپ کو اللہ کی حیثیت کا بھی اندازہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی صحیح اندازہ ہوگا، اور آپ جتنے قرب الہی میں آپ چاہیں گے آپ کو وہ بھی مل جائے گا. لیکن پہلے اپنے آپ کو، اپنی پاکیزگی، اپنی صفائی کرنا ضروری ہے. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ الناس.